अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया और पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। नाज़रीन, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप की इनकरेजमेंट का और आपकी पजीराई का और आपके कमेंट्स का। और मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, बल्कि मेरे को होस्ट को डॉक्टर चीमा को भी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का कि इस प्रोग्राम को हम मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी एज़ अ फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से उनके जो बैरूनी दौरे हैं, उनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम G20 कॉन्फ्रेंस को भी टच करेंगे आखिर में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बैरूनी दौरों के ऊपर प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत है। नाज़रीन, इसका सादा सा जवाब ये है कि इस वक्त जो भारी भरकम शख्सियत है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिनकी सियासी ख़ानदानी पस मंज़र सियासत के हवाले से काफ़ी अहम है, वो सवालात की ज़द में इस वजह से हैं कि इस वक्त जो माली मुश्किलात हैं पाकिस्तान की और सियासी जो गैर इस्तेहकाम आपको नज़र आता है मुल्क के, उस हवाले से आपको प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के हवाले से बहुत सारी तनकीद नज़र आती है। यानी ये तनकीद तो आपने बार बार सुनी होगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दौरे पर तशरीफ़ लाते हैं पाकिस्तान, और इस बुनियादी वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान की जो मखदूश माली हालात हैं उसमें इस तरह के जो दौरे हैं उस पे सवालिया निशान पैदा होते हैं। लिहाजा इस प्रोग्राम के अंदर हम जिन सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे उसमें ये कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के कसरत से बैरूनी ममालिक में दौरे करने की वजह क्या है। उसके अलावा क्या इन दौरों के बारे में जो हमारी कौमी असम्बली है उसको एतमाद में लिया गया है, क्योंकि कौमी असम्बली का कलीदी किरदार होता है किसी भी जमहूरियत के अंदर। और तीसरा ये कि अमरीका ही क्यों मरकज़ निगाह रहा इन दौरों के अंदर, दूसरे ममालिक क्यों नहीं, और इन दौरों से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया। इन सवालात को ढूंढने की जस्तजू में मेरा साथ देंगे पिछले प्रोग्राम की तरह डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत नोन पर्सनैलिटी हैं। आप उनको सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर देखते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम इन द शो। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर मुनव्वर साहब। और ये जो आप बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से, मैं इस पे बताता चलूँ कि लार्जली जो इस वक्त क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है। पिछली हुकूमत ने ये कहा था जी कि हम जियो स्ट्रैटेजिक वो जो कंपल्शंस एंड कंपटीशन से निकल के हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे, लेकिन ये कभी मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुंह से जियो इकोनॉमिक्स का वर्ड सुना नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये जिस तरह डॉक्टर साहब आप शुरू में कह रहे थे कि पाकिस्तान जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, मेरा सेंट्रल क्वेश्चन ये था कि फॉरेन मिनिस्टर को ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है जिसे PDM भी आप कहते हैं, इसमें जो तकसीम है वो ये है कि गवर्नेंस जो प्राइम मिनिस्टर है वो नून लीग के पास चला गया, फॉरेन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स और कुछ इस तरह की जो पोजीशंस हैं वो पीपल्स पार्टी ने ले ली। तो लगता यह है कि आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये सोच समझ के फ़ैसला किया कि हम फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं और पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, घूमते फिरते हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने आप को पिच करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर कि देखें जी ये बंदा जो है ये पहले फॉरेन मिनिस्टर रहा है। तो आसिफ अली ज़रदारी ने उनको कहा हुआ है कि आपने पाकिस्तान की सियासत में तो इतना इंटरफेयर नहीं करना और ना बात करनी है लंबी चौड़ी, आप बस इंटरनेशनल दौरों पे जाएं, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को बताएं पाकिस्तान के बारे में, अपने बारे में। और लार्जली क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हम जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफगानिस्तान का दौरा भी नहीं किया। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरह आपने इंट्रो में कहा 4 दफ़ा अमेरिका गए, वो क्या अमेरिका क्यों जाते हैं बार बार, उसकी क्या वजूहात हैं। अपने मई से लेके और फरवरी इस साल फरवरी में मतलब आप देख लें कि इतने थोड़े अरसे में 4 दौरे अमेरिका के। क्या वो समझते हैं कि अमेरिका ही वो मुल्क है जो आज भी पाकिस्तान की सियासत में असर रसूख रखता है, या इंटरनेशनली अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए और बहुत सारी जगहों पे। और दूसरा ये है कि जो क्लैरिटी ना होने की वजह, ये भी वजह है कि ना तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पाकिस्तान में आके और बताते हैं वो क्या कर रहे हैं, और ना ही वो आके पार्लियामेंट बताते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट को तो आपको पता है डॉक्टर साहब ताला लगा हुआ है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक बात ये है डॉक्टर साहब कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये जो बात करते हैं, मैं पैसे जो हैं वो मैं खर्च करता हूँ अपनी पॉकेट से, क्या वो जहाज़ के तेल का पैसे भी पॉकेट से देते हैं?
کیا وہ جب چارٹرڈ جہاز لے کے جاتے ہیں وہ بھی پاکٹ سے پیمنٹ کرتے ہیں؟ اور جب بلاول بھٹو زرداری ٹریول کرتے ہیں وہ اپنے کمرے کا کرایہ تو $500,000 دے دیتے ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ جو انٹراج چلتا ہے، جو ڈزنز آف ڈپلومیٹس چلتے ہیں، جو وہ سارا کچھ ہوتا ہے، کوشچن یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں ٹریول کر رہے ہیں، کوشچن یہ ہے کہ وہ ہمیں بتائیں ہمیں ملا کیا ہے، ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری جب مئی میں جب انہوں نے اپنا حلف اٹھایا تو اس کے بعد وہ انٹرنیشنلی بڑا ٹریول کیا، اور جب ٹریول کر کے تو انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک ٹاک دی، اور اس ٹاک میں ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ پاکستان از گلوبلی آئسولیٹڈ ہے، اور ہم تو آئسولیٹ ہوئے پڑے ہیں، ہمیں تو دنیا میں جو ہے وہ کوئی ریسیو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ڈان کی سٹوری تھی، بعد میں پھر فورن آفس نے اس میں ریبٹل جاری کر دیا۔ کوشچن یہ ہے کہ دنیا میں سفر کریں، جائیں، پاکستان کا پیغام دیں، پاکستان کی فورن پالیسی کے بارے میں بتائیں، لیکن پاکستان کی عوام کو بھی بتائیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے میڈیا کو بتائیں۔ اب میڈیا سارا ٹائم مصروف ہے عمران خان کی ٹانگ، عدالتیں، الیکشن اور ان چیزوں کے اوپر، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ میں پچ کروں اپنے آپ کو پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ اور میں اپنے تعلقات بناؤں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ یہ بہت اچھا ہے، لیکن خدا را پاکستان کو مرکز رکھیں، پاکستان کی عوام کو بتائیں۔ پاکستانی ٹیکس پیئر اور پاکستانی پبلک ڈیزرو کرتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان کو بتایا جائے کہ پاکستان کے نام کے اوپر اور پاکستان کا فورن منسٹر جو ٹریول ڈاکٹر کر رہا صاحب ہے آپ نے وہ بڑے پاکستان بڑے کہاں کھڑا امپورٹنٹ ہوا ہے، ایشو کو پاکستان ریز کی کیا، یوتھ آپ نے صحیح فرمایا۔ 18-19 میں 2022، 19 سے 23 سپٹمبر 2022، 14 سے 21 دسمبر 2022 اور 1 سے 3 فروری 2023 کو 4 دورے امریکہ کے ہوئے، اور آپ نے صحیح اٹھایا کیونکہ عوام جو ہے جمہوریت کے اندر ان کی کلیدی حیثیت ہوتی ہے، اور یہ ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ عوام فارن پالیسی ایشوز، ڈومیسٹک ایشوز کو جانتے ہیں اور اسی بیس کے اوپر وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ کرتے ہیں، تو عوام کو جاننے کا حق حاصل ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ جو فارن منسٹر ایز اے فارن منسٹر جا رہے ہیں نا، یعنی جو رول سورس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، رول پوزیشن ہے ان کے، وہ تو ملک کی ریپرزنٹیشن ہے، کوئی انڈیویجول کیپیسٹی میں تو نہیں جا رہے۔ اور اس کے ساتھ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہم دوسرے لفظوں میں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا انفلوئنس ہے ہمارے ہاں گورنمنٹ میکنگ کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب کو، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ہمارے ساتھ انتہائی ایک معزز شخصیت ہیں جو کہ آج کے ایشو کے اوپر ہم سے بات کریں گے۔ آپ انہیں اکثر نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، ڈیفنس انالسٹ ہیں، پولیٹیکل انالسٹ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب جو کہ ڈیفنس سیکرٹری رہے 2011 میں اور ڈیفنس منسٹر رہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ 2018 میں۔ جنرل صاحب ویلکم ان دا شو۔ جی بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب ہم بات کر رہے ہیں ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بیرونی دورے ہیں اور کثرت کے ساتھ دورے ہیں، اور اس میں زیادہ تر دورے جو ہے امریکا کے حوالے سے ہوئے، 4 تقریباً دورے ہوئے، اور جس کا ذکر ہم نے یہاں پہ کیا مئی 2022 سے لے کر فروری 2023 تک۔ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جتنے بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جتنی ایپیکس پالیسیز ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی، جس میں فارن پالیسی ہے، اکنامک پالیسی ہے، آپ کی ڈیفنس پالیسی ہے، انٹیریئر پالیسی ہے، یہ سب مل کر چلتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک ڈائریکشن میں چلتے ہیں۔ ابھی ہمارا بڑا پرابلم کیا ہے؟ ہمارے بڑے پرابلم 2 ہیں، ایک ہے اکنامک پرابلم ہے کافی بڑا، اور پھر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اب اگر یہ 2 چیزیں میں ذہن میں رکھوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ کا دورہ جائز ہے، جانا چاہیے، ایون یورپ کے دورے ٹھیک ہیں، لیکن بہت ضروری دورے جو کرنے والے تھے میری نظر میں وہ تھے افغانستان، ایران، چائنا، رشیا میں بھی وہ گئے ہیں۔ خیر تو ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری انٹیریئر جو پرابلم ہے اس کے سیکیورٹی کے یہ بہتر ہوں، اس کا تعلق ہمارے صاحب ظاہر نیبرز کے ساتھ ہے، اور جس میں انڈیا بھی شامل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اکنامک مسائل ٹھیک ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ لاب سائڈڈ ہیں، صاحب ظاہر ہر دورہ ہوتا تو اچھا ہے، پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود اس کو
اس کاسٹ کو میں خود سنبھال رہا ہوں، لیکن ان کے ساتھ سٹاف ہوتا ہے، ان کے ساتھ سیکٹریز وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام دوروں کا جو خرچہ ہے وہ خود اٹھا رہے ہو، اپنا ٹکٹ وہ لے رہے ہوں گے، لیکن سب جنرل کچھ کر رہے صاحب ہوں گے۔ ایز اے فارن منسٹر جا رہے ہیں نا، اور یہ ان کی کلیدی پوزیشن ہے، جی پاکستان اس کو میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کوئی انڈیویجول اس کے اوپر تو نہیں جا رہے کیپیسٹی کے طور پہ؟ جی، پھر آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا ڈسکنیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہ بتا کر جاتے ہیں، جہاں جا کے رہتے ہیں، کتنے عرصہ رہتے ہیں، کوئی ہمیں خبریں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ آج وہ انہوں نے کیا کیا، آج کس کو ملے، اندر اندر کبھی کبھی اسپوریڈک قسم کے اطلاعات مل جاتی ہیں۔ تو فارن منسٹر تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کلیدی منسٹر ہے، اس کا تو ہر دورہ پورا کور ہوتا ہے، بلکہ خبروں پہ کام ہی یہ ہونا چاہیے کہ پورا کریں انہوں نے کس سے ملاقات کی، پھر کیا فائدے ہوئے۔ تو مجھے نہیں معلوم، کہ مجھے ایسے لگتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ اس کے لیے میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، کہ وہ آئندہ آنے والے انتخابات میں جو پیپل پارٹی کی پوزیشن ہے اس کو زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں ضروری ہے، اور جو پاکستان کے مسائل ہیں اس پر ان کی ڈسکشن قدرے کم ہے، یا کم از کم ہم اس کا آؤٹ کم نظر نہیں آیا۔ جی جنرل صاحب آپ نے اکنامک اچھا پرابلم کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی پرابلم کا ذکر کیا، تو آپ مختصراً بتائیں گے سیکیورٹی پرابلمز کیا کیا ہیں اس وقت پاکستان کے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے تھا بینگ اے فارن منسٹر آف پاکستان؟ جی دیکھیے، جن ملکوں کے ساتھ ہماری سب سے لمبی سرحدیں ہیں وہ بھارت ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، اور اس کے بعد پھر صاف ظاہر ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، پھر سینٹرل ایشیا آ جاتا ہے افغانستان کے بعد۔ تو اس وقت میرے خیال میں سب سے زیادہ ملکوں میں امپیکٹ کر رہا ہے، 24-25 آپ کو پتہ ہے کہ کلومیٹر کی بارڈر ہے ہمارا، تو وہ افغانستان ہے۔ افغانستان میں ہمیں دو پرابلم ہے، کہ ایک تو ہمیں تحریک طالبان پاکستان سے ہر صورت میں نپٹنا ہے اور سختی سے نپٹنا ہے، اور پھر وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں جہاں افغان حکومت ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ میکسیمم پریشر ڈالتے ہیں افغان حکومت کے اوپر، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، چائنا کے ساتھ مل کر، سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر، قطر، ترکی، اور جو ممالک دائیں بائیں کے ہیں، ایران وغیرہ، اور ان کو کہتے ہیں کہ ایسے نہیں چل سکتا، اور ان کی سنتے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ کسی سے بات چیت ہی نہیں کرتے، ڈائلاگ ہی نہیں کرتے، تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھی ان کے کیا، آخر ان کے بھی کوئی مطالبات ہوں گے کہ نہیں ہم سے، یا یہ ون سائیڈڈ مطالبہ تو نہیں ہوتا۔ تو اور پھر یہ بات ہو سکتی تھی کہ پھر ایران، تیل ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے، ہم بھاگے پھر رہے ہیں فرام پول ٹو پول کہ جی کدھر سے آئے گا، کیا ہوگا، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر جو غیر قانونی سمگلنگ ہو رہی ہے، اس کو کوئی قانونی دے دے، پھر یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ امریکہ کیا کہے گا۔ امریکہ نے کیا کہا ہندوستان کو جب انہوں نے ان کی وہ بندرگاہ بھی ڈیولپ کی اور وہاں سے انہوں نے تیل بھی لیا؟ امریکہ نے کیا کہا ہندوستان کو جب وہ روس سے دھڑا دھڑ تیل لے کر اور مہنگے داموں یورپ کو بیچ رہا ہے؟ تو یہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لیڈرشپ کا کام نہیں ہے میرے بھائی، یہ دنیا کٹ تھروٹ دنیا ہے، یہاں پر آپ کو انٹرسٹ کو دھڑلے کے ساتھ اس کو پرسو کرنا پڑتا ہے۔ جنرل صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہیں، امریکہ سے انہوں نے جوائن کیا ہے، کو ہوسٹ ہیں میرے۔ قمر صاحب آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں۔ جی جنرل صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔ جنرل صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری یا ریاست پاکستان جو ہے، پچھلی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں تو ظاہری بات ہے افغانستان، ایران وہی پرانی چیزیں ہیں۔ یہ پاکستان کی ڈائریکشن کیسے بدل سکتی ہے کہ پاکستان جیو اکنامکس جو ہے اس کو ویلیو کرے؟ فار ایگزامپل جنرل صاحب، انڈو پیسفک جو ہے اس میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم اپنی جی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آسیان کے اس خطے میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس چیز کو کہ پاکستان کیوں جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتا؟ پاکستان کی ریاست کیوں انڈو پیسفک کے ایریاز میں، جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ گلوبل انجن ہے اکانومی کا، وہاں پہ کیوں ہماری ڈائریکشن ڈیولپ نہیں ہو رہی؟ یہ بتائیں کہ ہم یہ جیو اکنامکس پہ کیوں اسٹیٹ اور ہماری یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بات نہیں کر رہی، یا بلاول کیوں اس پہ فوکس نہیں کر رہے، جبکہ پچھلی گورنمنٹ نے تو اس پہ بڑا پلان بنایا تھا؟ جی، آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈائریکشن ہمیں دیکھنی چاہیے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے باقی سارے کام کرتے ہیں سوائے اکانومی کے، حالانکہ ان کے ذمے ہونا چاہیے کہ اب جس ملک میں ہے، جب آپ گئے تھے تو ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ کا کیا لیول تھا، جب آپ واپس آئے ہیں 3 سال کے بعد تو آپ نے کیا وہاں پر آؤٹ لیٹس کریٹ کیے ہیں پاکستان کے لیے یا یہ ٹریڈ کی۔ لیکن ایک بات میں بسط عزت آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ دیکھیے، یہ جیو اکنامکس کوئی الگ چیز نہیں ہے،
جیو اکنامکس، جیو اسٹریٹجی، جیو پالیٹکس یہ جڑے ہوئے ہیں. جیو پالیٹکس کریں گے تو جیو اکنامکس آگے بڑھے گی. ملکوں کے ساتھ تعلقات از جیو پالیٹکس، اور اس پر پھر جیو اکنامکس کو آپ آگے بڑھاتے ہیں. اور دیکھیں اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ جی ہم ہر جگہ بلاک لگا دیں گے، کسی کو گزرنے نہیں دیں گے، نارتھ ساؤتھ کوریڈور بند ہے، ایسٹ ویسٹ کوریڈور بند ہے، تو اس کا مطلب آپ جیو اسٹریٹجی جس کا اتنا ڈرم پیٹتے ہیں اس پوزیشن کو استعمال ہی نہیں کر رہے. تو جیو اکنامکس ہی اصل آبجیکٹو ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہے. لیکن اس جیو اکنامکس کو آگے بڑھانے کے لیے جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید آبجیکٹو کو بھول جاتے ہیں اور صرف یہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو چیزیں ان پر توجہ دیتے ہیں. تو میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ جو دنیا میں چینجز آ رہی ہیں، جس طریقے سے شفٹ ہو جل رہے صاحب ہیں جل فوکسز، صاحب اس کا ہم خیال نہیں رکھ رہے. جی جل صاحب ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے، بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس وقت خراب ہیں. ہم نے باڑ لگائی، ہم کاروبار نہیں کر پا رہے، ہم چیزیں ڈیولپ نہیں کر رہے. ایران کے ساتھ دنیا نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. چائنا کے ساتھ ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ان کی جی پوزیشن اور ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارے ویسے 75 سال سے حالات خراب ہیں. جل صاحب کیا ڈائریکشن ہے ہماری؟ ہم کدھر جائیں گے؟ سینٹرل ایشیا کی بات ہم کر رہے ہیں، افغانستان میں تو جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، ہم تو وایا افغانستان سینٹرل ایشیا نہیں پہنچ سکتے. ابھی انڈیا، ایران اور رشیا جو ہے وہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور بنا کے وہ یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہیں. ہم کیوں آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے؟ ہم کیوں وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں افغانستان کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں جب افغانستان خود حل نہیں کرنا چاہتا؟ ہم کیوں اس خطے کی طرف نہیں جاتے؟ ہم افریقہ کی طرف نہیں جاتے؟ ہم ایشیا پیسفک کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یہ ڈائریکشن تو پھر یہ بنتی ہے، کیونکہ جس خطے کو ہم جن مسائل کو ہم سالو کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی وہاں سے نکل گئی ہے. اور میرا خیال ہے افغانستان تو خود جو ہے وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم اور آؤٹ آف دا باکس سوچیں؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں سپلٹ ہے. ایسے نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے سب خلاف ہیں اور ایران کے سب خلاف ہیں. رشیا اور چائنا بالکل ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور چائنا افغانستان میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو ان ممالک کے ساتھ الائن کرتا ہے جن کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ الائن کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ مجھے ایک انٹرسٹ بتا دیں اس خطے میں جو پاکستان کا اور امریکہ کا سانجھا ہو، ایک بتا دیں. ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ میں بھی آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. اس کا ہم ذکر ہی نہیں کرتے. میں مانتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ ساری ادھر ہے، ہمارا جو لوگ ہیں وہ سارے ادھر موجود ہیں، اور یہ ایک دم ہم وہاں سے نہیں نکل سکتے. آہستہ آہستہ ہوگا یہ سب کچھ. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہمارا سی پیک، ہماری گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ، ہمارا سینٹرل ایشیا میں اپروچ، ہمارا ایران کے ساتھ تیل اور گیس کا لینا، ہمارا جتنی ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت کاروبار ہوتا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دنیا کا آپ کو لحاظ رکھنا پڑتا ہے، لیکن دنیا کے لیے آپ لیٹ نہیں جاتے کہ ابھی وہاں سے آ رہے ہیں. جی آپ کے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سے لوگ آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، اچھی بات ہے. ادھر سے آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ٹیررزم لڑیں گے. ان کا کیا انٹرسٹ ہے یہاں پر ٹیررزم لڑنے کا؟ تو میرے بھائی اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان مخاصمت ہے، یہ کسی بڑے ملک نے ہی پیدا کی ہوئی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کیوں ہے. یہ ہندوستان کو جب کھڑا کر رہا ہے امریکہ چین کے خلاف، تو ہندوستان بار بار امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جب تک آپ پاکستان کا کانٹا نہیں نکالیں گے ہم چین کے خلاف ایسے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ پاکستان کا کانٹا نکالنے کی کاوشیں ہیں. اللہ کرے کہ آپ کو بھی نظر آ جائیں جو مجھے نظر آ رہا ہے، یا میری نظر ٹھیک ہو جائے اور آپ کے ساتھ میری نظر منطبق ہو جائے. ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا پڑے گا، امریکہ کا پٹھو بنے بغیر، لیکن ان سے کوئی مخاصمانہ رویہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جنرل صاحب یہ جو افغانستان کا آپ نے مسئلہ بتایا، اس میں تو ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. ہمارے تاریخی ان کے ساتھ رشتے ہیں، اس کے بعد ثقافتی طور کے اوپر کافی ہم آہنگی ہے، رشتہ داریاں ہیں دونوں بارڈر کے دونوں طرف رہنے والے لوگوں کے درمیان میں. اس کے علاوہ ہم ایک لمیٹیڈ فورس بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں لمیٹیڈ ٹائم کے لیے اور ڈیفائنڈ گول ہو. تو آپشنز تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں، تو ہم انہیں پراپر طریقے سے یوٹیلائز کیوں نہیں کر پا رہے؟ جی دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میں نے بتا دیا، دنیا نے کہا کہ جی وہ اپنی عورتوں کا خیال نہیں رکھ رہے، ان کی انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے. ہم نے بھی وہی راگ الاپنا شروع کر دیا، جبکہ دنیا میں ملکوں کی جو آپس کے تعلقات ہیں ان چیزوں پہ بالکل ڈپینڈ نہیں کرتے. چین میں کوئی جمہوریت ہے، آپ کا سب سے اچھا دوست ہے. یہ 2 سال پہلے تک کوئی عورت گاڑی نہیں چلا سکتی تھی. سعودی عرب نے، آپ نے یا میں نے ایک آواز اٹھائی ہے اس کے بارے میں؟ آسٹریلیا میں اوبر جینز ہیں جو وہاں کے اوریجنل رہنے والے کتنے ہیں گورنمنٹ میں؟
یا امریکہ میں یہ بھائی وہاں بیٹھے ہوئے کتنے ریڈ انڈینز ہیں گورنمنٹ میں. تو یہ انکلوسیو گورنمنٹ، عورتوں کا سلوک، وہ اس ملک کا معاملہ چھوڑ دیں. آپ بات کریں کہ آپ کا اکنامک فائدہ ان کے ساتھ کیا ہے، اور یہ جو باقی باتیں آپ کر رہے ہیں وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ہمیں کوئی ڈنڈا گھما کے کہہ دیتا ہے کہ تم نے یہ بولنا ہے، تم نے ان کو نہیں تسلیم کرنا ہے، تم نے ان کے ساتھ نہیں بات کرنی ہے، تم نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، ہمیں جگہ دو، ہم ان کے اوپر ڈرون حملے کریں گے، ہم کہتے ہیں یس سر یس سر یس سر. دس از ٹیریبل. ایسے ملک نہیں زندہ رہتے. جنرل صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا، میں تھوڑا یہ کہنا چاہتا ہوں، پچھلے 75 سال ہم نے یہاں تو دیکھا بھارت کو دیکھا کہ جی وہ ہمیں تھریٹ ہے، پھر ہم نے یہ دیکھا جی دیکھیں افغانستان میں دیکھیں ہمیں امریکہ کے ساتھ ملنا ہے. جنرل صاحب آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں انڈیا کہہ رہا ہے کہ چائنا جو ہے اس کو اگر کنڈا نکالنا ہے اس کا تو پاکستان کو پہلے ٹھیک کرو. جنرل صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہم زیادہ باہر کا سوچتے ہیں اور اندر کا کم سوچتے ہیں؟ اگر اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت بند ہوگی، اکنامک سٹیبلٹی ہوگی، تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم ایران سے تیل بھی لے سکتے ہیں، رشیا سے بھی تیل لے سکتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا رشیا اور ایران سے تیل تو ہم اس لیے نہیں لے سکتے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں بار بار آئی ایم ایف جانا پڑتا ہے؟ تو پھر بات تو یہ ہوئی کہ انٹرنل دیکھنا پڑے گا، نہ کہ ہم ایکسٹرنل دیکھیں. اس کے بارے آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، کیونکہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. لیکن بات یہ ہے کہ دو تھیوریز چل رہی ہیں. ایک یہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، ایک وہ جس میں کہتے ہیں کہ سب بیرونی طاقتیں یہاں پر سازشیں کرتی ہیں. اصل میں بات بین بین ہے. ہمیں اپنے کوتاہیوں کی وجہ سے بیرونی طاقتوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے اس کے لیے انٹرسٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری اکانومی کی جو خرابی ہے وہ ساری کی ساری ہماری وجہ سے اور کسی اکنامک ہٹ مین کی وجہ سے نہیں ہے، اور یہ سب لوگ جو ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف سب ہمارے فائدے کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں بھی دیکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ دونوں کا مجموعہ ہے، اپنی کوتاہیاں اور بیرونی سازشیں. سازشوں کو آپ بالکل نظر انداز، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ دنیا میں سازشیں ہوتی ہی نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ اگر ہم مضبوط ہوں تو پھر سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. تو یہ بھائی دونوں کام ہے کرنے کے. جب آپ لیٹ جاتے ہیں، جب آپ کسی کے قابو میں آ جاتے ہیں، جیسے انہوں نے آپ کو باندھ دیا ہے اکنامک طور پر، اور جیسے آپ نے کہا کہ پھر پیسے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس چیزیں، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ہمارے لوگوں نے ضرور کیا ہے، لیکن اس کے اندر باہر کے اگر ہٹ مین بالکل شامل تھے. اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، بس آپ کے لیے بہت ہوگی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں 36 ایئرپورٹ ہیں ایویشن کے پاس، اس میں سے صرف 24 یا 28 ہیں میرا خیال، مجھے صحیح فگر یاد نہیں، جو کہ آپریٹو ہیں. کس نے کہا تھا کہ یہ آپ یہ ایک یہ 50 ارب اور 100 ارب کے ایئرپورٹ جو ہے نا بنا کے چھوڑ دیں اور ان کو ابینڈن کر دیں؟ یہ باہر کے پیسے آئے تھے، لیکن ہمارے اپنے لوگ ساتھ شامل تھے، اور وہ آپ کو پتہ ہے باہر سے پیسے آدھے تو واپس لے جاتے ہیں، باقی ڈبو دیتے ہیں تاکہ آپ کبھی واپس ان کے نہ کر سکیں، اس لیے تاکہ آپ ان کی بات مانیں. یہ بات تو میرا خیال آپ کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جانی چاہیے. اٹ از اے مکسچر آف ایکسٹرنل کانسپریسیز اینڈ آر انٹرنل انکمپیٹنس. یہ ایک چیز نہیں ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. جنرل صاحب یہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا اسٹرکچرل امپیریلزم، لیکن یہ جو اسٹرکچر ہے ہمارے ہاں جسے ہم ایلیٹ کیپچرنگ بھی کہتے ہیں، وہ تو اس کا گٹھ جوڑ ہے باہر کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جب تک یہ اسٹرکچر ٹوٹ کر ایک نیا اسٹرکچر نہیں آئے گا تو میرا خیال ہے کوئی بھی چیز یہاں پہ تبدیلی نہیں آئے گی. اس وقت ایک نیوز بھی میرے سامنے آئی ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم احمد صاحب کو چیئرمین نیب تعینات کر دیا گیا. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جنرل صاحب؟ جی اگر تو جنرل ندیم جو میں سمجھتا ہوں جو پہلے میرا خیال ہے کہ اس میں تھے آئل اینڈ گیس کمپنی وغیرہ میں، ہی از اے ویری کمپیٹنٹ مین، ویری کمپیٹنٹ آفیسر، اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہوگا. نیب اچھی چلے گی، آپ دیکھیں گے، آئی کین پریڈکٹ دیٹ. لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سے جنرل ندیم ہیں، کیونکہ جنرل ندیم 2-3 ہیں. لیکن اکاؤنٹیبلٹی لاز کے اندر جو چینجز آئی ہیں اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نیب اس طرح سے افیکٹو ہوگی جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے؟ صاف ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوگی. نذیر احمد بٹ ہیں جی. ہاں جی کمانڈر پشاور نذیر احمد بٹ صاحب. نذیر احمد بٹ صاحب جی ان کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. وہ امریکہ میں بھی رہے ہیں اور باقی وہ اندرونی طور پہ ملک کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن وہ این ڈی یو میں بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں. این ڈی یو جی. اور بٹ ہونے کے باوجود
وہ بٹوں کی طرح اتنا کھاتے نہیں ہیں، اور جب میں کھاتے نہیں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اللہ کرے کہ اگر وہی بنے ہیں تو وہ بھی اچھے. یہ ندیم جو میں سمجھ رہا تھا، میں نے بتایا 2-3 ہے اس لیے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ندیم بٹ صاحب کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. انشاءاللہ اگین یو ول فائنڈ اے ویری کمپیٹنٹ آفیسر ان ہم اینڈ این آنیسٹ آفیسر. اچھا جنرل صاحب، یہ آپ نے ایران کے حوالے سے بات کی. ایران نے تو تیل کی بھی آفر کی، بجلی بھی آپ کو دے رہا ہے لگ بھگ کوئی 100 میگا واٹ، اس کے ساتھ ساتھ 4 ملین پاؤنڈ کی LPG بھی آپ کو اس نے فری دی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مالی مشکلات ہیں، پڑوس سے تو ہمیں چیزیں بڑی سستی مل سکتی ہیں. یہی آرگومنٹ انڈیا کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ کم از کم دیر آر نمبر آف کمپارٹمنٹس ان دا ریلیشن شپ. اگر آپ کو ایک کمپارٹمنٹ میں آپ کی کانفلکٹ ہے انڈیا کے ساتھ، تو باقی کمپارٹمنٹس کے ساتھ تو کم از کم آپ ان کے ساتھ ان ٹچ رہ سکتے ہیں. اور جو کہ مسپرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے ان کے شہریوں کے اندر، ایک بھاشن دیا جاتا ہے کہ پاکستان اور ٹیررزم کا دامن اور چولی کا ساتھ ہے. تو اس کو ہم ہٹانے میں اس طرح سے اگر ہمارے تعلقات ہو جائیں، ایٹ لیسٹ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، ریلیجس ٹورزم ڈیولپ کر کے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ہم کم از کم پڑوس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو اس وقت ہماری جو معاشی مشکلات ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اور کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی قوتیں مانے ہیں یہ کام کرنے میں، کرانے میں، اور کون سی اس میں ہمیں اسسٹ کر سکتی ہیں. جو اسسٹ کر سکتی ہیں وہ تو ہے رشیا، وہ ہے چائنا، اور کچھ اور کنٹری جن کے ایران کے ساتھ قطر وغیرہ بھی ہیں. اور اسی طریقے سے افغانستان میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اس کے آگے پھر ہمیں بڑھنا چاہیے. جو رزسٹ کرتی ہیں وہ ہمارے کچھ بھائی ہیں مڈل ایسٹ میں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں کیا ہے. ہم دوسروں کی جنگ کا اکھاڑا بنے رہے ہیں بہت زیادہ دیر تک. اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں جب میں بات کر رہا ہوں ایران کی تو ہم کس کے ساتھ اکھاڑا بنے رہے ہیں، اور جب ہم بات کرتا ہوں افغانستان کی تو ہم کس کے لیے اکھاڑا بنے رہے ہیں. ہمیں اپنے متعلق سوچنا چاہیے، اپنے انٹرسٹ کے متعلق سوچنا چاہیے. ہیوج اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے پاس، ہیوج، اور ابھی بھی وہ ہیں. صرف یہ ہے کہ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں آپ کسی طریقے سے. آپ سے سوالات ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب مزید کریں گے، لیکن ایک سوال G20 کے حوالے سے کائنڈلی بتائیے گا کہ اس وقت جو کانفرنس ہو رہی ہے انڈیا میں، تو اس حوالے سے جو پاکستان ہے، اسپیشلی کشمیر کا جو ایشو ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کیسی رہے گی پاکستان کے لیے، اور پاکستان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی یہ اکنامک فورمز ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے آپ کو اپنی اکانومی کو کچھ نہ کچھ اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اور تھوڑی سی پولیٹیکل رینگلنگ کرنی پڑے گی تاکہ آپ ایسی جگہوں پہ پہنچیں. اچھا ہے کہ ہم SCO کا ایک طریقے سے حصہ ہیں، اور بھی ہم جیسے وہ آسیان کی بات کر رہے تھے، اور ان کا حصہ ہمیں بننے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. ایسے کوئی اپنے ساتھ آپ کو شامل نہیں کرتا ہے. لیکن وہ کشمیر میں جو کرنے کی ان کی کوشش ہے، مجھے نہیں پتا کہ اب یہ کشمیر ہی میں ہو رہی ہے، یہ کہاں پر ہو رہی ہے. جو G20 ہے ان کا انیشل سری نگر کے بارے میں جنرل صاحب، سری نگر کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ہاں جی، تو وہ میرا خیال ہے کہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کافی، اس لیے کہ وہاں پر حالات ایسے نہیں ہیں. اور یہ کشمیر کے سلسلے میں بس میں آپ کو اتنی بات کہہ دوں کہ کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کشمیریوں کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ اب تو ہم نے تقریباً ان کو ابینڈن کر دیا ہے. اور یہ جس کسی نے بھی اس پالیسی پر عمل کیا اور اس کی ہیلپ کی، مطلب یہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز پوری دنیا استعمال کر رہی ہے ہمارے خلاف. یہ کلبوشن بیٹھا ہوا ہے اور چائنیز پر حملے ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں. ہم نے اپنے تمام لوگوں کو بند کر دیا ہے پنجروں میں، اور کہا ہے خبردار کوئی پار گیا تو ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. حتیٰ کہ جو ہمارے اپنے کشمیری ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں. تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اوورٹ یہ کرنی نہیں چاہیے ٹی وی کے اوپر. لیکن بات یہ ہے کہ جب کسی چیز میں خرابی ہو تو خرابی دور کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس چیز کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے. جب ہمیں ایک بڑے ملک کے ساتھ واسطہ ہے تو جو طریقے وہ ہمارے اوپر آزما رہا ہے، جس طریقے سے ہمیں تباہ برباد کر رہا ہے، ہمیں پورا حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم ہر طریقے سے ان کو جواب دیں. ہمارے اپنے کئی بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت زیادہ جو پیس پسند ہیں کہ جی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. برے بھائی اگر تو وہ بھی نہ کریں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا حق بھی اپنے آپ سے چھین لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی کمانڈ ہے انڈیا کے حوالے سے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ اگر سوال کرنا چاہیں اس حوالے سے. جی ڈاکٹر جن صاحب صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس میں کمنٹ کے ساتھ ایک سوال کروں کہ یہ باتیں ہم تب کر سکتے ہیں، یہ چیزیں تب آپریشنل ہیں کہ جب ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے
اور ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. ایک بات جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہنا ربانی کھر نے یہ کہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دے رہی ہے انڈیا کو ویپنز پروکیورمنٹ کے حوالے سے. اور یہ بات تو 2005 سے چلی جا رہی ہے جب انڈیا کے اور امریکہ نے سول نیوکلیر ڈیل کی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو انڈیا کا جو کو اتنی زیادہ G20 کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن یہ جو ہنا ربانی کھر نے, میں G20 کے ریفرنس سے کر لوں بات, یہ جو بات کی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا کچھ زیادہ خطے میں امبیلنس آپ دیکھتے ہیں پاکستان اور بھارت کے حوالے سے؟ جی صاحب ذرا کہ بیلنس تو پہلے ہی تھا, اور اب یہ جو نئے ہتھیار آ رہے ہیں ویسٹ کی طرف سے, چائنا کے بہانے, اس سے امبیلنس بہت زیادہ اور بڑھ رہا ہے. اور جب ہماری اکانومی ویک ہے تو یہ امبیلنس اور بھی بڑھے گا, اس لیے کہ آپ کوئی پروکیورمنٹ نہیں کر پائیں گے, آپ کی سسٹیننس آف آرم فورسز مشکل ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چونکہ ایک بہت بڑا ایکولائزر ہمارے پاس موجود ہے, میں اسٹریٹجک کیپبلٹی کی بات کر رہا ہوں, آپ سمجھ گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے. صرف یہ کہ ہمیں اس کو لیوریج کرنے کی ضرورت ہے. یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی کیپیبلٹی ہوتی ہے, اگر آپ بولیں ڈھیلا تو پھر اس کیپیبلٹی کا اثر زائل ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب ان کا براموس میزائل ادھر گھومتا گھامتا ہمارے پاس آ کے گرا تھا اور انہوں نے کہا جی غلطی ہوگی, ہم نے فوراً مان لیا کہ جی ہاں غلطی ہوگی. جیسے ہم نے سوئفٹ ریٹارٹ میں جواب دیا تھا, اس کا جواب دینا بہت ضروری تھا, اور انہوں نے ہمارے واٹر ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ بھیجا تھا. تو ایک مضبوط ذہن, ایک مضبوط دماغ وہ استعمال کر سکتا ہے اپنی ریسورسز کو. ایون آپ کے جس کو آپ جیو پولیٹیکل پوزیشن کہتے ہیں, لوکیشن کہتے ہیں, یہ سب چیزیں استعمال ہوں گی تو آپ کا اکانومی ٹھیک ہوگی. اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے اکانومی کو ٹھیک کریں, ایسے پہلے نہیں ہوتا. یہ ہے ہین اینڈ چکن کا مسئلہ ہے. اس میں آپ کو جیو پالیٹکس, جیو اسٹریٹجی اور جیو اکانومی کو ملا کے ساتھ چلانا پڑے گا. کسی دو کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے آپ لگ نہیں سکتے. آپ کی جیو اکانومی کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتی جب تک آپ لیوریج نہ کریں اپنی جیو پالیٹکس کو اور جیو اسٹریٹجی کو. جنرل صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. یو ایس کی جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے جس میں اس نے کوارڈ بھی بنایا, آکس بھی بنایا, اس کی وجہ سے خطے کے اندر امبیلنس پیدا ہو رہا ہے جس کی طرف ڈاکٹر قمر چیمہ نے بھی اشارہ دیا. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کم از کم بیلنس کس طرح کر سکتا ہے؟ ایک تو آپ نے چائنا کا ذکر کیا اس حوالے سے, کیونکہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں اور پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی ہیں, تو دونوں کے ساتھ ایک بیلنسنگ ایکٹ پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے فارن آفس کو کہ وہ کس طرح سے بیلنس کر سکتے ہیں؟ اور اسپیشلی آپ نہیں سمجھتے کہ رشیا کے ساتھ اگر ہم تعلقات بڑھا لیں, جو کہ میجر سورس ہے انڈین ویپنری کا, اس کی ماڈرنائزیشن کا, اب تو امریکہ بھی کر رہا ہے اور رشیا بھی کر رہا ہے, تو کم از کم کسی حد تک ہم نیوٹرلائز کر سکتے ہیں رشیا کو اس فرنٹ کے اوپر. دیکھیں جی, میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ تو ضرور ہوں, لیکن میں صاحب ذرا اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں فارن آفس کو کوئی ایڈوائز کر سکوں. لیکن دیکھیے میری سمپل جو ایک فوجیانہ بات ہے, شاید کسی کو اوور سمپلیفیکیشن لگے, لوگ آپ سے تب بات چیت کرتے ہیں, آپ سے تعلقات تب استوار کرتے ہیں یا تو آپ ان کو کوئی فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں ہوں یا آپ ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہوں. نقصان پہنچانے کو تو چھوڑ دیں, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ابھی فائدے کی میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں. امریکہ میں قمر چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سمجھ جائیں گے, آپ بھی سمجھ جائیں گے میری بات, ناظرین اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے. امریکہ اس چیز سے گھبراتا ہے کہ کہیں سی پیک جو ہے یہ اکنامک کوریڈور کے بجائے اسٹریٹجک کوریڈور نہ بن جائے, اور جو ڈیولپمنٹ آف گوادر ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی بیس بن جائے چائنا کا. تو یہ ابھی ہمارے پاس ایک لیوریج ہے. ان کو کہیں کہ ہم سے بات کریں نا, اگر آپ کو یہ خدشہ ہے تو بات کریں نا ہم سے, ہم کبھی بھی اس کو نہیں ہونے دیں گے اسٹریٹجک کوریڈور, ہم کبھی بھی چائنا کا وہاں بیس نہیں بننے دیں گے. مثال دے رہا ہوں میں. لیکن جنرل صاحب ان کا امریکن ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جب دو اکانومیز آپس میں انٹیگریٹ ہوتی ہیں تو جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے چھوٹے ملک کا. جب سینکرونائز ہو جائیں گی اکانومی تو پاکستان کی جو انفینسی ڈیموکریسی ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی سوشلسٹ چائنا کے ہاتھوں. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود ہی کہا تھا کہ دس از اے نان پرفارمنگ سسٹم. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ لگ کے بڑی ایک عمدہ سسٹم تشکیل کر دیا ہے تو پھر وہ آپ پہلے والے اپنے آرگومنٹ کو خود ہی ڈیفیٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو اکنامک انٹرسٹ ہے ضروری نہیں کہ وہ سبمٹ کر دے کسی پولیٹیکل انٹرسٹ کو. اور آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا چائنا کی یہ ریت نہیں ہے
کہ وہ اپنا سسٹم دوسرے ملکوں کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرے. آپ ایک مثال نہیں دے سکتے جہاں انہوں نے یہ کوشش کی ہو, اور امریکہ کو میں 100 مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر یہ کہتے ڈیموکریسی کے نام پر, چائلڈ لیبر کے نام پر, ویمن رائٹس کے نام پر اپنی چیزوں کو تھوپتے ہیں اور وہ اور معاملات میں. تو ایک چیز, 2 چیزیں میں اور کہنا چاہتا ہوں, خاص کر قمر چیمہ صاحب کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ہماری اتنی لمبی کوسٹ لائن ہے, ہم امریکہ اور ان کے حلیفوں کو کہہ سکتے ہیں لائک آسٹریلیا اینڈ جاپان کہ ٹھیک ہے ہم نے گوادر دے دیا چین کو, آپ آئیے پسنی میں, آپ آئیے اور ہمارے اتنا 1200 کلومیٹر ہماری جگہ ہے, وہاں پر آ کے اپنی گاڑیاں اسمبل کریں اور مڈل ایسٹ کو ایکسپورٹ کریں, یا اور کوئی ایسا کام کریں, آپ بھی لے لیں جگہ. تو ہمارے پاس لیوریجز ہیں, لیکن ہماری سوچ باندھی ہوئی ہے, جکڑی ہوئی ہے, اور یہ جو کمزوری ہے اکنامک یہ اتنی بڑھ گئی ہے. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہمیں IMF اٹھنے میں مدد کرے گا, لیٹے ہوئے کو کوئی نہیں اٹھنے دیتا. یہ آپ کو ادھر ہی رکھیں گے. یہ جو لوگ آ جا رہے ہیں نا, یہ پہلے وہ روتھ کیا ان کا کمپنی کا نام ہے, وہ لوگ آئے ہیں, اور ابھی ایک اور ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. جی ایک منٹ. اور صاحب آپ کو نہیں لگتا روتھ چائلڈ جو ہے اٹھنا چاہتے جیل صاحب, آپ کو نہیں لگتا ہم خود ہی نہیں اٹھنا چاہتے؟ عمران خان صاحب جاتے جاتے پیٹرول کی قیمتیں کم کر کے پبلک ایکسچیکر پہ بوجھ ڈال گئے, ساکھدار بھی وہی کام کرتے رہے, پبلک ایکسچیکر پہ بوجھ ڈال گئے, اور پولیٹیکل انسرٹینٹی پچھلے 1 سال سے ہے. اب اس میں کیا ہم امریکہ کو الزام دیں, چائنا کو الزام دیں؟ کچھ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں خود بڑا شیئر جو اپنی غلطیوں کا اعتراف خود کرنا چاہیے. اس میں اکراس دا بورڈ تمام لوگ ہیں, اس میں کسی ایک گروپ کا نہیں ہے, لیکن ہم زیادہ تر باہر والوں پہ الزام لگاتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم پچھلے 1 سال میں جو ہمارے اپنے ملک کی حالت کی ہے یہ ہم نے کی ہے؟ کہ اس میں ہم امریکہ چائنا کو کتنا کو الزام دے سکتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں. پروڈیوسر صاحب کان میں میسج دے رہے ہیں, مختصر اگر اس کا جواب جنرل صاحب دے سکیں. ہے, یہ دونوں چیزوں کی کمبینیشن ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ باہر والوں کا بالکل قصور نہیں ہے تو میں بالکل نہیں مانتا, اور اگر میں کہوں کہ سب قصور باہر والوں کا تو آپ بالکل نہ مانیں. یہ بات بین ہے, اور یہ تمام لوگ جانتے ہیں, اور وہ خود کہہ رہے ہیں بھائی, امریکن رائٹرز کہہ رہے ہیں, امریکن تھنکرز کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے انفلوئنس کرتے ہیں کنٹریز کو, تو پھر آپ آنکھیں اور کان کیسے بند کر سکتے ہیں؟ یہ تو حیرت کی بات ہے اگر آپ کہیں کہ باہر والوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اپنا بہت بڑا قصور ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مین قصور ہمارا ہے, لیکن باہر والے اس کو ایگریویٹ کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو نہیں اٹھنے دیں گے. یہ FATF آپ کی بھلائی کے لیے نہیں تھا, یہ IMF آپ کی بھلائی کے لیے نہیں ہے. یہ میں آپ کو کانوینس نہیں ہوں, اس لیے اگر اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں میری بات کو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس وقت IMF اور وہ جو روتھ چائلڈ والے آئے تھے, اور یہ جو ابھی ٹیررزم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے آئے ہیں, یہ آپ سے کوئی اور چیز مانگ رہے ہیں جس کا آپ کو اور مجھے ادراک نہیں ہے. یہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جائے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی. بہت شکریہ جنرل صاحب. دل تو نہیں چاہتا کہ اس پروگرام کو ختم کریں, اتنی دلچسپ گفتگو رہی اور اتنی معلومات آپ نے عنایت فرمائی, اور آپ سے جو ٹائم کی کمٹمنٹ تھی اس سے زیادہ آپ نے دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ساری گفتگو سنی, حالانکہ ہمارے پاس ٹائم کی قلت تھی, لیکن جس حد تک ہم انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ سکتے تھے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.